अपने देखने और सुनने वालों को केनी और मेरा सलाम। हम आपको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम में खुशामदीद कहते हैं। आज कलीसियाई तारीख का, मैं कहूँगा तारीख का बहुत ही अहम इतवार है। वैसे तो आप सुनते होंगे कि मैं हर इतवार को अहम कहता हूँ, लेकिन ये इतवार इस इतवार से बहुत अहम है कि ये हमारी मसीही ज़िंदगी जो है, हमारी कुल मसीहत जो है, उसका ये एक मरकज़ी मौज़ू है आज जिस पे हम बात करेंगे। और आज का इतवार है खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून, उसकी आज हम ईद मनाते हैं, उसका हम त्योहार मनाते हैं और उसको हम अपनी ज़िंदगियों में, जिसे हम पाक शराकत कहते हैं या पाक यूखरिस्ट कहते हैं, ये सारी जो टर्मिनोलॉजी या जो जो ऐसे इस्तिलाहात हैं, ये इनको मिला के हम ये हमारी जो पाक मास का जो दरमियानी और बहुत अहम हिस्सा है, ये उसके बारे में आज का इतवार है। और ये इतवार खुदावंद यीशु मसीह की वो बड़ी कुर्बानी को याद दिलाता है जब उसने अपने आप को सलीब पे कुर्बान किया, अपना बदन तोड़ा और अपना खून दिया। आज हम उसकी याद मनाएंगे। तो पेशतर इससे कि हम आगे बात करें, आप अपनी बाइबल्स ले आएं और फिर ये हवाले सुनिए जो आज के हवाले हैं। पहली तिलावत है खरूज की किताब, उसका 24वां बाब, 3 से 8वीं आयत तक। आज का ज़बूर है 116 और इसकी 12वीं और 13वीं आयत। बल्कि मैं ये कहूँगा कि आप पूरे ज़बूर को ही पढ़ें, ये आयतों को आप रहने दें। पूरा ज़बूर पहली आयत से लेके आखिरी आयत तक। और दूसरी तिलावत है इब्रानियों का ख़त पौलुस रसूल का, उसका 9वां बाब 11वीं आयत से 15वीं आयत तक। और आज की इंजील जलील है मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक, उसका 14वां बाब 12वीं से 16वीं आयत और 22वीं से 26वीं आयत हम ये पढ़ेंगे। 14वां बाब 12वीं से 16वीं और 22वीं से 26वीं आयत तक। और ईद फतीर के पहले दिन जब फसा ज़िबा किया जाता था, उसके शागिर्दों ने उससे कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसा खाने की तैयारी करें? बस उसने अपने शागिर्दों में से 2 को भेजा और उनसे कहा, शहर में जाओ, एक शख्स पानी का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे-पीछे जाओ और जहां वो दाखिल हो उस घर के मालिक से कहना कि उस्ताद कहता है कि मेरे लिए वो नेमत खाना कहाँ है जहां मैं अपने शागिर्दों के साथ फसा खाऊं। वो एक बड़ा बाला खाना रास्ता और तैयार करता तुम्हें दिखाएगा, वहीं हमारे लिए तैयारी करो। तब शागिर्द चले गए और शहर में आकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसा तैयार किया। और जब वो खाना खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो, ये मेरा बदन है। और प्याला लेकर शुक्र किया और उन्हें दिया और उन सब ने उसमें से पिया। उसने उनसे कहा, ये नए अहद का मेरा वो खून है जो बतेरों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं ताक के शीरे में से फिर कभी ना पीऊंगा, उस दिन तक कि मैं इसे खुदा की बादशाही में नया ना पीऊं। तब वो हम गाकर कोहे जैतून को गए। अंजील जलील के वसीले से हमारी खताएं माफ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सिताइश हो। जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि आज हम जिस ईद
یا جس تہوار کو مناتے ہیں وہ تہوار ہمارے مسیحوں کی اور خاص طور پہ کیتھلکوں کی جو زندگی ہے اس کا وہ مرکز ہے. ہماری انفرادی زندگی، ہماری اجتماعی زندگی، ہماری کلیسیائی زندگی وہ اس ایک ساکرمنٹ کے گرد گھومتی ہے، اور اسی سے سب کچھ، کیونکہ یہ یسوع کی قربانی ہے اور اس کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. آج اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. دیکھیں، بڑا عجیب لگتا ہے کہ آپ نے بھی سنا جیسے کہ یسوع نے روٹی لے کے برکت چاہی، توڑی اور شاگردوں کو دی، کھاؤ یہ میرا بدن ہے. اور پھر اس نے پیالہ لے کے دیا کہ یہ نئے عہد کا خون ہے جو تمہارے لیے، تمہارے اور ہم سب کے گناہوں کے لیے بہایا جائے گا. تو یہ جو بات اس وقت یسوع نے کہی، مجھے نہیں یقین کہ اس کے شاگردوں کو سمجھ آئی کہ یسوع کیا کہہ رہا ہے. وہ ان کو سمجھ تو آئی ہوگی، لیکن بہت بعد میں، جب انہوں نے دیکھا کہ ہوا کیا. اب دیکھیں، اگر انہیں سمجھ آئی ہوتی تو جب وہ جانکاری کی حالت میں تھا گتسمنی کے باغ میں، اور جب وہ پیادے آتے ہیں اسے گرفتار کرنے، تو سب بھاگ گئے. دیکھیں، ہر کوئی بھاگ گیا ماں پترس کے، اور وہ تنہا ان دشمنوں کے بیچ میں تھا. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ ان کو بتا کے آیا ہے کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے توڑا جائے گا. اس اعتبار سے جب اسے دیکھیں تو لگتا ہے کہ شاگرد انہوں نے بس وہ کھانا کھایا ہے اور وہ میں پی ہے، اور وہ یہ سمجھ نہیں پائے کہ یسوع ان کو کیا کہہ رہا ہے. اور ان کو بہت بعد میں پتہ لگا. ہمیں دیکھیں، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں یہ ساری چیزیں بڑے بڑے کیا کہنا چاہیے، مکمل طریقے سے ہم تک پہنچی ہیں. اور اس اعتبار سے تو ہمیں شاگردوں سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے. شاگردوں کو تو سمجھ نہ آئی ہوگی، شاید اس لیے وہ چھوڑ کے بھاگ گئے. لیکن ہم دیکھیں کہ ہم ذرا تھوڑا سا پہلے ہم اس بدن اور خون پہ ہم تھوڑی بات کریں گے، خداوند یسوع مسیح کے مبارک بدن اور خون. اس کے بعد ہم دیکھیں گا کہ یہ، اور یسوع نے یہ کیوں کہا تھا کہ ایسے ہونا چاہیے. دیکھیں، یہ جو ہماری ایک اور عجیب بات ہے کہ ہم بچپن سے یہ جو یسوع کا بدن اور خون، یہ جو عبادت ہے، یہ پاک ماس ہے، یہ جو ہم جس میں ہم شریک ہوتے ہیں، تو ہم اس کو پاک شراکت کہتے ہیں. اور ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہم آپس میں بات، اور تو نے پاک شراکت لی؟ ہاں میں نے پاک شراکت لی. تو نے پاک شراکت لی؟ ہاں. تو ہم سمجھتے تھے کہ وہ جو پاک ہوستی ہے جو یسوع کا بدن دیا جاتا ہے، ظاہر ہے وہ پاک شراکت ہی کے لیے دیا جاتا ہے کہ ہم سب اس پاک شراکت میں شریک ہوں، ہم ایک ہوں. وہ تو یہ، لیکن ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ کیا ہے. ہمیں بھلے وہ تعلیم سکھائی جاتی تھی، تیار کیا جاتا تھا پہلی پاک شراکت کے لیے، اور ہم بڑے اس کے لیے ہمیں اعتراف ہمیں سکھایا جاتا تھا، تو ہم بڑے ڈرتے ڈرتے دل کے ساتھ، ڈرتے کانپتے ہم وہ جاتے تھے. لوگ تو خوش ہوتے تھے کہ ہمارے بچوں نے پاک شراکت لی ہے، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ میں تو بڑا ڈر رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کہ میں جب یہ پاک شراکت لوں گا. اوروں کے بارے میں تو میں نہیں جانتا، لیکن یہ ہمارا انجانا پن کہہ لیں، ہماری لا علمی کہہ لیں، اور جو کچھ آپ چاہیں اس کو کہہ لیں، لیکن آہستہ آہستہ یہ سمجھ. لیکن میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ ابھی تک شاید ہم اس سے ناواقف ہیں کہ یہ اصل میں ہے کیا. دیکھیں، سب سے پہلے یسوع نے اس چیز کو، اس ساکرامنٹ کو، اب میں اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ ساکرامنٹ وہ ایک رسم ہے جو ظاہری طور پہ نظر آتی ہے، لیکن ایک چیز جو ہمیں اس میں نظر نہیں آتی، وہ فضل ہے، وہ برکت ہے جو اس کے اندر ہوتی ہے. یہ ساکرامنٹ بظاہر کچھ ہوتے ہیں، لیکن اصل میں یہ، جیسے ہم کہتے ہیں کہ بپتسمہ لیتے ہیں تو ہم خدا کے فرزند بن جاتے ہیں، ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں لگتا کہ ہم تو ویسے کے ویسے ہی ہوتے ہیں، لیکن ہمیں بپتسمہ دے دیا جاتا ہے. اور خاص طور پہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو تو بالکل ہی کسی چیز کا علم نہیں ہوتا. یہ جو ساکرامنٹس جو ہیں،
ان میں میرے نزدیک جو سب سے بڑا ساکرامنٹ جو ہے، خیر مجھے یہ کہنا نہیں چاہیے کہ بڑا کون سا ہے چھوٹا کون سا ہے، بپتسمہ بہت اہم ہے، اس کے بغیر ہم یوخرسٹ کے ساکرامنٹ میں بھی شریک نہیں ہو سکتے۔ اس میں شریک ہونے کے لیے ہمیں بپتسمہ پہلے لینا پڑتا ہے، لینا چاہیے، اور لینے کے بعد ہی ہم پاک شراکت لے سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، یسوع نے اس کو مقرر کیا، اس ساکرامنٹ کو مقرر کیا، اور یہ جو ساکرامنٹ ہے جس کو ہم یوخرسٹ کہتے ہیں، یوخرسٹ کا مطلب شکر گزاری، تو ہم اس شکر گزاری کے ساکرامنٹ کو یوخرسٹ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم یسوع کی وہ قربانی جو اس نے دی، وہ قربانی جو اس نے صلیب پہ اپنا بدن توڑ کے، اپنا خون بہا کے، وہ روٹی اور جو میں اس نے ہمیں دی، اس کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی چیز ہوئی جس سے پوری نسل انسانی کے گناہ جو ہیں وہ دوبارہ خدا کے ساتھ پہلے والے رشتے سے منسلک ہو گئے۔ اور اس لیے ہمیں بار بار اس کو ہم شکر گزاری یوخرسٹ کی قربانی کہتے ہیں، شکر گزاری کی قربانی کہتے ہیں۔ یہ شروع یسوع نے کی، مقرر یسوع نے کی، اور اس کے بعد بڑا عجیب ہے ایک کہ تقریباً 55 سال بعد پہلی دفعہ ہمیں پاک شراکت کا یا پاک یوخرسٹ کا جو ذکر ملتا ہے وہ پولوس کے ذریعے ملتا ہے، اور وہ پہلے کرنتھیوں اور اس کے 11ویں باب کی 23ویں آیت سے شروع ہوتا ہے۔ میں ضرور پڑھوں گا کیونکہ یہ ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ پولوس رسول نے کہاں سے یہ چیز حاصل کی۔ پولوس کہتا ہے کہ کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی ہے، اور میں نے تمہیں بھی پہنچا دی کہ خداوند یسوع مسیح نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی، شکر کر کے توڑی اور کہا کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہاری خاطر ہے، تم میری یادگاری کے لیے یہ کیا کرو۔ اور اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا کہ یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جتنی بار پیو میری یادگاری کے لیے کیا کرو، کیونکہ جتنی بار تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو کہ جب تک وہ نہ آئے۔ اس واسطے جو کوئی نالائق طور پر روٹی کھائے یا خداوند کے پیالے میں سے پیے تو وہ خداوند کے بدن اور خون کا گنہگار ٹھہرے گا۔ بس آدمی اپنے آپ کو پرکھے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے، کیونکہ جو نالائق طور پر کھاتا اور پیتا ہے وہ اس بدن کی تمیز نہ کر کے اپنی سزا کھاتا اور پیتا ہے۔ یہ جو خط ہے نا پہلا کرنتھیوں، یہ 55ویں سال میں لکھا گیا، یعنی پہلی صدی میں ہی یہ لکھا گیا، اور آپ دیکھیے کہ اس وقت سے اس کو کتنے واضح طریقے سے پولوس نے اس کو بتایا۔ لیکن اس کی جو شکلیں بننے سے مراد کہ اس کو کیسے ادا کیا گیا، کیسے اس رسم کو بنایا گیا، کیسے اس کو کیا جاتا ہے، وہ ساری چیزیں یہ بڑے ایک تواتر کے ساتھ 3 بڑے نام لیے جاتے ہیں اس میں پولس رسول کے بعد، یہ جنہوں نے ساکرامنٹ پہ بہت کام کیا تھا، اور ان میں ایک ہے کلیمنٹ اول، یہ پوپ تھا، اور پھر انطاکیہ کا بشپ تھا اگنیشس، اور پھر ایک پولی کاپ بشپ تھا سمارا کا۔ یہ تینوں حضرات جو تھے یہ مقدسوں میں گنے جاتے ہیں اور یہ مقدسین ہیں، اور انہوں نے ساکرامنٹس کی اور یہ جو تمہاری رسمیں ہیں ان کی شکلوں کو ایک حتمی شکل دی۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ دیکھیں، میں سوچتا ہوں کہ رسمیں جو ہیں بعض دفعہ لوگ صرف رسموں کے ہو کے رہ جاتے ہیں اور ان کے اصلی معنی بھول جاتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے، اور خاص طور پہ کلیسیا بھی یہ چاہتی ہے، کہ یہ جو رسم جسے ہم پاک یوخرسٹ کہتے ہیں، یہ رسم نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، کہ جس طرح یسوع نے روٹی لے کے توڑی، کہا میرا بدن ہے یہ تمہارے لیے دیا جاتا ہے، اور جس طرح اس نے اپنا پیالہ لے کے کہا کہ یہ میرا خون ہے جو تمہارے لیے بہایا جاتا ہے، میری یاد میں، میری یادگیری میں یہ کیا کرو۔ تو یہ ایک رسم تو بنی، لیکن اس کے اندر جو اصل معنی ہے کہ جس طرح میں اپنا بدن توڑ رہا ہوں
جس طرح میں اپنا خون دے رہا ہوں، تمہارے لیے بہا رہا ہوں، یہ قربانی کر رہا ہوں، تم بھی یہ قربانی دوسروں کے لیے دو۔ دیکھیں، یسوع چلا گیا، لیکن وہ شاگردوں کو بڑی سختی سے کہہ کے گیا کہ تم رکو جب تک تمہیں روح القدس نہ ملے۔ اور روح القدس کا ملنا اس بات کی وہ ضمانت تھی کہ جب وہ ان کو رسولوں کو ملے گا، اس کے بعد وہ تمام چیزیں ان کو سمجھ آئیں گی جو یسوع نے ان سے کی تھی۔ اور یہ بدن توڑنے کی بات بھی اور یہ خون دینے کی بات بھی، یہ روح القدس کے ذریعے جب یہ شاگردوں کو سمجھ آئی، تو آپ دیکھیں کہ وہی شاگرد جو یسوع کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، جو یسوع کو تنہا باغ میں چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، ان سب نے اپنی گردنیں کٹوائیں، ان سب نے، ماں سوائے ایک کے۔ یہ مقدس یوحنا ہے جس نے انجیل لکھی ہے، یہ وہ واحد رسول ہے جو قتل نہیں ہوا، جو شہید نہیں ہوا۔ باقی سبھی شاگرد جو ہیں یسوع کے، وہ شہید ہوئے تھے۔ اور کیسے ہوئے، کیوں ہوئے، یہ وہ جذبہ تھا، وہ ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی، ان کا وہ ایمان تھا جس سے انہوں نے اس یوخرست کو سمجھا۔ دیکھیں، ہمارے لیے یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ یسوع نے بار بار اس پہ جو اتنا زور دیا تھا، اور پھر اس کے بعد کلیسیا نے اس پہ جو زور دیا، دیکھیں، ہم وہ پاک شراکت جسے ہم وہ ہوستیا کہتے ہیں یا وہ روٹی کہتے ہیں، وہ ہم لے کے یسوع کے ساتھ ہم اپنا رشتہ بنا لیتے ہیں، لیکن وہ رشتہ وہاں ختم نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ کہ چلیں ہم ان سے بھی بنا لیتے ہیں رشتہ جو چرچ میں اس وقت بیٹھے ہوتے ہیں، ہم ان کو بھی بڑا اپنا قریبی سمجھنے لگتے ہیں، وہ بھی کافی نہیں ہے۔ دیکھیں، صرف میں آپ لوگوں کی اپنی بات نہیں کر رہا، میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ آپ پوری دنیا میں جو کلیسیا جہاں پھیلی ہوئی ہے، اگر تمام کلیسیا دنیا کی یہ چیز سمجھ لے کہ وہ صرف یہ روٹی لے کے وہ یسوع کے ساتھ ہی رشتہ نہیں بناتے، وہ پوری دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ بناتے ہیں، لیکن یہ کتابی یا مصنوعی رشتہ نہیں ہے۔ جیسے کہ دیکھیں، روم چلیں آپ، ویٹیکن ہمارا صدر مقام، ہمارا دارالخلافہ ہے ہماری کلیسیا کا، اور دنیا کے امیر ترین ملک جو ہیں وہ مسیحی ملک ہیں، اور بڑے آپ کہہ لیں کہ ایمان کے اعتبار سے بھی چلے، میں ان کو اتنی چھوٹ دیتا ہوں کہ وہ بھی اس سے بڑے، کیونکہ انہوں نے بہت کام کیا، انہوں نے تھیولوجی لکھی، انہوں نے ہماری رسومات کو اصل شکل دی، وہ بڑا کام کیا انہوں نے۔ لیکن یہ کیا بات ہے کہ ہماری دنیا میں، اور خاص طور پہ تیسری دنیا میں، اور اس سے بھی اگر میں نیچے آؤں، ہندوستان، پاکستان، افغانستان اور یہ جو علاقے ہیں، اور افریقہ میں جو مسیحوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، تو وہاں پہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو پاک یوکرس سے جو سارے جو امیر ملکوں میں جہاں یہ لی جاتی، ان کو نظر نہیں آتا کہ ان کے مسیحی بھائی جو ہیں، وہ تمام جو پاک شراکت جسے ہم کہتے ہیں اس میں شریک ہیں، وہ پاک یوکرس کی قربانی میں شریک ہیں، اور ان کے ساتھ ہی ظلم ہو رہا ہے، یہ ناانصافی ہو رہی ہے، ان کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ ہمیں شاید مسیحیت کا علم ہی نہیں ہے۔ اب میں یہ بات کروں گا تو پتہ نہیں ساری دنیا میرے خلاف ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں بھلے ہو، لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں، جو مجھے محسوس ہو رہا ہے، جو مجھے تکلیف ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سارے ملک جو اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، وہ تمام بڑے بڑے کارڈینل جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو یورپ میں ہیں، اور وہ تمام بشپ صاحبان اور پوری کلیسیا، میں پوپ کو الزام اس لیے نہیں دیتا کہ وہ بیچارہ بہت ہی رحم دل انسان ہے، غریب انسان ہے وہ، اور وہ چاہتا ہے کہ پوپ ایسے۔ آپ کو یاد ہے کہ جب بشپ ان کا ہوتا ہے، سال میں ایک دن ہوتا ہے جب بشپ صاحبان پوپ صاحب کو ملنے جاتے ہیں، تو ایک دفعہ جب یہ سارے بشپ صاحبان کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، بڑے ہال میں پوپ کا انتظار کر رہے تھے، تو پوپ صاحب اندر داخل ہوئے، تو داخل ہوتے ہی ایسے لمبے لمبے سانس لینے لگے، کہنے لگے کہ مجھے بھیڑوں کی بو نہیں آ رہی، کیونکہ آپ سب تو ڈریے ہیں، آپ کے پاس سے بھیڑوں کی بو نہیں آ رہی۔ یعنی انہوں نے ان کو کہا کہ دیکھیں، غریبوں کے ساتھ یہ جو اتنے بڑے ہمارے مذہبی رہنما ہیں،
کسی کو الزام نہیں دیتا، لیکن میں صرف درد سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھیڑیں جو ہیں وہ تو غریب ہیں، بھیڑیں جو ہیں وہ تکلیف میں ہیں، یہ دنیا بھر کے جو بڑے ہمارے گڈریے ہیں وہ کہاں ہیں؟ وہ کیوں اکٹھے نہیں ہو رہے؟ کیا وجہ ہے کہ وہ ایک روٹی ہم لیتے ہیں، وہی یسوع کا بدن، ہم تمام دنیا میں ہم اس کو ایک دوسرے کے ساتھ اس میں شریک ہوتے ہیں، پھر وہ شراکت کہاں ختم ہو جاتی ہے؟ اس کا اثر کہاں ختم ہو جاتا ہے؟ یہ چیزیں دیکھ کے مجھے پھر بڑا افسوس ہوتا ہے اس بات کا کہ شاید مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو پاک شراکت جسے ہم بچپن ہی سے سیکھتے آئے ہیں، یہ جو یوخرسٹ کی قربانی ہے جس کو ہم نے بار بار پڑھا، یہ یسوع جو اپنا بدن توڑتا ہے، اپنا خون دیتا ہے، جو اس نے اتنی دفعہ بتایا ہے، یہ سب کیا ہے؟ اس کی عملی شکل تو پھر کچھ بھی نہ ہوئی، یہ تو پھر ایک رسم بن کے رہ گئی۔ میں نیک ہو جاؤں، میں اعتراف کروں، پاک شراکت لوں، بار بار پاک شراکت لوں، اور میرا اور خدا کا رشتہ بڑا اچھا رہے، اور میرے ساتھ باقی تمام دنیا کے مسیح رل جائیں، وہ بیچارے وہ برباد ہو جائیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مسیحت جو ہے نا، ایک مسیح کہیں بھی دنیا کے کسی کونے میں اگر تکلیف میں ہے تو پوری دنیا کے مسیحوں کو تکلیف ہونی چاہیے۔ مجھے یہ کچھ ایسا میرا تصور ہے میرے ذہن میں، اور یہ میں سوچتا ہوں شاید میں کچھ زیادہ سوچ رہا ہوں، لیکن پھر یہ یسوع کا دنیا میں آنا، دنیا میں خدا کی بادشاہت قائم کرنے کے لیے 12 شاگردوں کے ساتھ اتنی بڑی دنیا تیار کرنا، اس کا کیا مقصد تھا؟ اگر وہ سب کچھ نہیں ہو سکتا تو ہم اتنی عبادتیں کرتے ہیں، اتنی دعائیں کرتے ہیں، بڑے بڑے ہم نے وہ ایونجلسٹ دیکھے ہیں، وہ اپنے ہیلی کاپٹرز پہ آتے ہیں، آ کے وہاں معجزے کر کے اور چلے جاتے ہیں، ان کے اپنے ریڈیو اسٹیشنز ہیں۔ کمال ہو گئی ہے یہ سب، یہ کیا یسوع کے نام پہ ان سب کی لیلا لگی ہوئی ہے؟ لیکن جو یسوع نے جو کیا، جو اس نے کہا کہ اس طرح اپنا بدن توڑو، اس طرح اپنا خون دو، اس طرف کوئی آتا ہی نہیں، بلکہ وہ اور ہی باتوں میں الجھا دیتے ہیں۔ لیکن اصل میں تو یہ آج کا جو یہ دن ہے، یہ جو یسوع کے بدن اور خون کی یہ جو قربانی کا جو ہم دن بنا رہے ہیں، یہ سوچنے کا دن ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم غریب تو شاید سوچیں گے، بات تو ان ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ان بڑے بڑے تھیولوجینز کی ہے، ان بڑے بڑے مذہبی رہنماؤں کی ہے، ان کو بھی کچھ تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ کیا ان کی سوچ جو ہے، ان کی بڑی اور اونچی سوچ جو ہے، وہ نیچے غریب طبقہ جو ہے مسیحوں کا، جو پسے ہوئے ہیں، جو ظلم و استبداد کی چکی میں پس رہے ہیں، کیا ان کی یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا ان کی وہ سوچ جو ہے، وہ بڑے لوگ سوچ رہے ہیں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ یہ یسوع، میں تو سوچتا ہوں کہ آج بیٹھا جب وہ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے تو وہ سوچتا تو ہوگا کہ میں کیا کہہ کے آیا تھا، یہ کیا انہوں نے کر دیا ہے، اور اب اس کو دوبارہ ٹھیک کرنا چاہیے۔ میں کوئی میرے پاس اس کا حل نہیں ہے، میں صرف اپنے لیے ہی کہتا ہوں کہ میں ہی کچھ کرنا شروع کروں جہاں تک مجھ سے ہوتا ہے، کہ اپنے لوگوں کو، لیکن یہ نہیں سوچنا کہ میں اکیلا کیا کروں گا۔ اس طرح ہم سب اگر اپنے اپنے طور پہ سوچنے لگ جائیں اور کچھ کرنے لگ جائیں تو ہم سب کچھ نہ کچھ کریں گے۔ آج کی یہ جو ہماری یہ جو عید ہے، یہ جو تہوار ہے، دراصل نئے سرے سے یوخرسٹ کو دیکھنے، سوچنے اور سمجھنے کا دن ہے، کہ اس کو ہم دیکھیں اور سوچیں اور سمجھیں کہ یسوع نے یہ سب کچھ کیوں اس کو قائم کیا، وہ کیا چاہتا تھا، وہ کیا چاہتا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔